अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग इस सर्दी के मौसम में, ख़ास तौर पे जितनी खुश्क सर्दी पड़ रही है उसमें अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, एहतियात से काम ले रहे होंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस और डेल्टा वायरस और कोरोना वायरस, साथ साथ ये कोरोना वायरस की इकसाम जो है वो चल रही हैं। इसमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ख़ास तौर पे जो आपका मास्क है, जो आपका हैंड सैनिटाइज़र है, इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है। और हैंड वॉश तो लाजमी, बच्चों को भी आदत डालिए और ख़ुद भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसमें लोग अक्सर बदएहतियाती कर जाते हैं, हाथ धोए बगैर खाना खा लेते हैं या वैसे बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया आप अपने अंदर लेकर जा रहे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस भी बन सकता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज आपको जो है वो प्रोग्राम के हवाले से बताते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारा एजुकेशन के हवाले से है, जहां हम सेहत की बात करते हैं। डेली सुबह आपको पता है कि मेरा ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है और इसमें कोशिश यही करती हूँ मैं कि डेली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ जो है यहाँ बैठकर शेयर करूँ। तो आज एजुकेशन के हवाले से हमने प्रोग्राम करना है, क्योंकि हम अपनी एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे ऑलरेडी स्कूल से बहुत ज़्यादा जो है वो डिसार्ड हुए हुए हैं। स्कूल जो है वो कोविड की वजह से बंद रहे, अब भी खुलते हैं तो बंद हो जाते हैं। कभी सर्दी की छुट्टियां आ जाती हैं, कभी गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। ऐसे में तालीमी इदारों पर बोझ कितना पड़ जाता है, तालीमी इदारे ये बोझ किस तरह बर्दाश्त करते हैं, और अगर एक कोई किसी भी तालीमी इदारे की कोई चेन है या वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए इस चीज़ को और बच्चों को मैनेज करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि हम एक तरफ ये तो देखते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, लेकिन उन लोगों पर कितना बोझ पड़ रहा है जो ये तालीमी इदारे चला रहे हैं और इसको लेके चल रहे हैं, खासकर प्राइवेट की अगर हम बात कर लें तो ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और डिफरेंट भी हो जाता है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे, तालीमी मियार को बेहतर से बेहतरीन की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात प्रूव्ड है कि हमारा जितना नुकसान तालीमी हो चुका है, शायद आने वाले कई सालों तक हम अपना ये तालीमी नुकसान पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हमें किस तरह चलना है और अपने तालीमी करियर्स को, अपने आने वाले मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करना है, एजुकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें शामिल करना है और बच्चों को आगे लेके बढ़ना है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक माहिर तालीम यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपना एक एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सिस्टम भी, उसके एकेडमिक हेड भी हैं। वो भी सारा कुछ जो है वो देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से लेके, सिलेबस से लेके हर चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए। उनसे ये भी सवाल करेंगे कि वो इतनी बड़ी जो है ये चेन लेके कैसे चल रहे हैं, और साथ ही ये भी पूछेंगे कि तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतर करने के लिए उनकी क्या खिदमात हैं और आगे लोग क्या इसमें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कायम रज़ा नकवी साहब। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ क्योंकि तालीम से है, एजुकेशन से है, एकेडमिक आप हेड हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्कूल के, तो ये आपका जो सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप, कैसे इसको जो है वो देखते हैं? और इस कोविड की सिचुएशन में, और अभी फिर दोबारा से ओमिक्रॉन वायरस के केसेस जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, इस्लामाबाद में तो काफ़ी स्कूल फिर दोबारा बंद हो गए हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ भी जो है वो बच्चों की चल रही थी, आप लोगों का क्या अब ये सेटअप है और ये कैसे लेके चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और मौका दिया कि हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर सकें, खुसूसी तौर पर इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम रिपीटिशन में आ रही है और एक बड़ा नया सा फिनोमेना है ये पूरी दुनिया के लिए, जिसको फेस करना पड़ रहा है। और स्पेशली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे अभी चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं और अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत नई होती हैं और काफ़ी नए किस्म का एक एक्सपीरियंस था कोविड के डेज़ में, कोविड के सिनेरियो में। मगर अब उन चीज़ों से हम निकल के उसकी बेटरमेंट की तरफ और उनके सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। पहली चीज़, जो पहला कोविड का स्पैन आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डिज़ाइन जब अपने ग्रुप की बुनियाद रखी तो हमने बहुत फोकस ये रखा था कि हम बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत के ऊपर फोकस करें और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकें जहाँ से वो अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकें और उनको प्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए बहुत शानदार सा एक प्रोग्राम, लाइफ लर्निंग प्रोग्राम हमने डिज़ाइन दिया और उसको फिर कोशिश ये की कि उसको ले कर चलें। और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ उस वक्त आया सामने कि जब बिल्कुल मिड सेशन में जाके कोविड का पहला लॉकडाउन लगा और जो हमने कमिटमेंट्स की हुई थी वालिदैन के साथ कि जनाब हम सिर्फ तालीम नहीं देंगे, तरबियत भी देंगे, तो सारी चीज़ों को स्विच किया
ہم نے امیجیٹ بیسس اپنے آن لائن سسٹم کی طرف. یہ بھی کتنا مشکل تھا آپ لوگوں کے لیے, اتنا آسان تو نہیں تھا, اس کے لیے بھی جو ہے وہ سوئچ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, پورا مینیج کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جیسے میں نے بھی کہا کہ اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان, کیونکہ نا ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو انوالو ہو گئے, جس کی وجہ سے تمام سسٹم کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہو گئی. جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ہم وہ اس طرح سے نہیں کر سکے, جو ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے وہ اس طرح سے 100% ڈیلیور نہیں کر سکے. مگر پھر بھی اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے گروپ کے ورکنگ اور اوور آل سیکٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو ایجوکیشن سیکٹر نے سرو کیا. ہاں یہ تو ہے, ہم نے پین لی کہ بچوں کو بہت بہتر کوشش کی. بالکل, کیونکہ ہم بنیادی طور پر قوم کو اپ سٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور ہم کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رہ سکیں. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے مینیج کیا, تو ڈیفینیٹ تمام تر مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آن لائن سسٹم. اچھا, سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ لفظوں میں ہے ہی نہیں. بالکل بالکل ایسے. یہ تو صرف آپ کی ایفرٹس ہیں نا جو نظر آتی ہیں, کہ جتنی بھی ہمارے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ کے ادارے ہیں جو تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں, یا وہ اب دیکھیے وائرسز تو ہمارے درمیان میں ہی موجود ہیں. بچوں کو ان سے بچانا, پریکاشنس میئرز کا خیال رکھنا, احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا, اس چیز کا آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اداروں میں کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھا؟ بالکل رکھ رہے ہیں, اب تک رکھ رہے ہیں, آگے بھی رکھنا پڑے گا. یہ ڈیفینیٹ, کیونکہ یہ چیز اب میرے خیال میں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں. ظاہر یہ ہمارا پارٹ بن جائے گی, اور اس کے لیے ہمیں مینٹلی بھی یوز ٹو ہونا پڑے گا, اور ان سب چیزوں کی اب عادت ڈالنی پڑے گی. بحیثیت قوم ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. صحیح بات. اور اس میں ہم قطعاً اس چیز کو پرسنل نہ لیں کہ ہم جو ہے وہ ملنے ملانے میں بھی اب ہمیں مستقل احتیاط برتنی پڑے گی تاکہ ہم اس چیز سے ایک مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں. بالکل 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 صحیح آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اکیڈمک ہیڈ جو ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی کتنی ٹف ہوتی ہے, اور ایک پورا اکیڈمکس سلیبس ہر چیز جو ہے وہ آپ نے مینیج کرنا ہے, پریپیئر کرنا ہے, بچوں نے کیا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کیا سارے معاملات ہیں, اور کیا کیا آپ کی خدمات ہوتی ہیں اس میں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پر سمجھا بہت آسان جاتا ہے ایکیڈیمکس کو کہ اس کے اندر صرف پڑھائی کے حوالے سے چیزیں ڈیزائن کر دی جائیں گی. اسی لیے میں نے پوچھا نا کہ آپ خود بھی بتا دیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. بالکل, ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر دی جائیں گی, اور جناب ایگزامس کے حوالے سے اسکیجول ڈیزائن. مگر بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے, اور اس سوچ کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور جب آپ یہ سوچ کے اوپر اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو ایک بہتر ایکیڈیمک سسٹم آپ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور وہ سوچ یہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ فیل کر لیا, یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ و طالبات خالی طلبہ و طالبات نہیں ہیں, وہ بنیادی طور پر اپنے والدین کا خواب ہے. صحیح بات ہے. وہ خواب اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیں وہ ایک ایسا خوبصورت سا ایک تعلیمی نظام ترتیب دے دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک بہترین قوم تشکیل دیتے ہیں. تو اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جناب چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اور دوبارہ میں ریپیٹ کروں اس چیز کو کہ بہت فوکسڈ یہ ہے کہ بچے کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی طرف لایا جائے تاکہ وہ پریکٹیکل لائف ایکسپیرینس سے گین کر سکے چیزوں. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کس طریقے سے, جیسے میں نے آپ سے بھی سلیبس کے حوالے سے بات کی, آپ کتنے حد تک جو ہے وہ مطمئن ہیں اس وقت میں جو اسکول کھل رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں, کوئی 2 دن کے لیے اسکول جو ہے وہ کھول رہا ہے, کوئی پھر 2 دن بعد جو چھٹی ہے, پھر ایک کلاس آتی ہے, پھر دوسری کلاس آتی ہے, تو یہ کیا بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بچہ تو جناب آزاد ہوتا جا رہا ہے, آزاد ہوتا جا رہا ہے. وہ تو پہلے نہیں پڑھنا چاہتے ماشاءاللہ. ایسے ہی ہے, اور بہت مشکل اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. شکر ادا کیا ہے کہ ایسی ہمیں جو ہے وہ موقع مل گیا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں, پڑھائی کی طرف لانا. اور دوسرا جو آن لائن سسٹم, جو گیجٹس ان کے ہاتھ میں آ گئے, انہوں نے بہت ان کو تیز کر دیا ہے. مگر پھر بھی یہ سلسلہ, یہ نظام کسی نہ کسی طرح چلنا ہے. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن ڈیز پہ آپ بچے کو پریکٹیکلی انوالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ایسوسیٹ کریں جو وہ اپنے آف ڈیز میں پریکٹیکلی گھر میں پرفارم کر سکے, اور وہ کسی نہ کسی طرح انٹر کنیکٹ رہے سارے معاملات میں. خالی واٹس ایپ کی حد تک چیزوں کو شیئر کر دینا کافی نہیں ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نیکسٹ ڈے گین کرنا وہ میرے خیال میں سسٹم کی اسٹرینتھ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. بہت بہتر ہوتا ہے, بالکل صحیح آپ نے جو بات کی ہے. اچھا, اب بچوں کے ساتھ, کیونکہ بچوں کی ایک سینسس جو ہے وہ پریپیئر ہو چکی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اسکول تو کھلنے ہی نہیں ہے, یا کھلنے ہیں تو تھوڑے دنوں کے لیے کھلنے ہیں, پھر چھٹیاں ہو جانی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ فیسز تو لوگ بھر رہے ہیں,
بچوں کی فیسز تو جا رہی ہیں بٹ بچوں کو پڑھائی تو اس طرح کی میسر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ یہ وائرسز جو ہیں وہ اگر اسکول کا جو ہے وہ رخ زیادہ کر لیتے ہیں اور اسکول جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں, آئے دن جو ہے وہ اسکول بند رہتے ہیں, تو اس سچویشن میں آپ لوگ کیسے مینیج کریں گے, آگے جا کے کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو سیٹ کریں گے؟ یہ تو چیز بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں اس میں نا مجموعی طور پر بحیثیت قوم ہمیں اپنی تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف اے فیسز کہ جناب اداروں نے جسٹ فیسز کلیکٹ کرنی ہیں تو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. یہ ہیں تھیوریز ہیں جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسپیل آپ کا جو ہے وہ کب تک چلے گا کہ بچے پراپر طریقے سے اسکول آنا شروع کریں گے اور پراپر آپ لوگوں کا اسپیل؟ میں نے سنا ہے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ فیسز اور ایڈمیشنز ابھی کر رہے ہیں, لیکن فیب کے مڈ تک یا اینڈ تک جو ہے وہ کلاسز پریپیئر ہو جائیں گی اور پھر پراپر آگے بچے جو ہے وہ ریگولر ہو جائیں گے, ایسا ہے؟ ایسا میرا نہیں خیال, کیونکہ میں کالجز کے اوپر جہاں تک ڈسکشن چل رہی ہے تو میں کالجز کو زیادہ بہتر طریقے سے اس میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. کالجز میں سیشن اب چل رہے ہیں, کنٹینیوس ہیں, اور جہاں تک ایڈمیشن کالجز میں تو جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کالجز تو اوپن ہیں, اور اسی طرح ابھی 10th کے بھی ایگزامز آنے والے ہیں, بچے اس پہ تیاری کر رہے ہیں. چھوٹی کلاسز میں اب کرنٹلی ایشو زیادہ رہ گیا, انڈر 12 چھوٹی کلاسز جو بچے ہیں, کیونکہ ان کی ابھی ویکسینیشن پراپر اس طرح سے نہیں ہو سکی, تو اگر ہم اس کو ویکسینیشن کی سپیڈ کو انکریز کریں تو میرے خیال میں یہ 6 days a week والا سینیریو. اچھا تو آپ لوگوں نے اپنے کالجز یا یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اہتمام کیا ہے بچوں کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کا, ویکسینیشن کے پروسیس کو, یا ان پہ زور دیتے ہیں کہ آپ ویکسینیٹ ہوں, اور آپ نے کوئی کارڈ وغیرہ ان کا دیکھتے ہیں ویکسینیشن کا جو بچے جو ہے وہ مطلب عمر کے ہیں, کر رہے ہیں پڑھائی, یا پھر کیا کس طرح سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں؟ اٹس فرام بوتھ اینڈ. یہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی ہے, اس کے اوپر لازمی طور پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پر ٹیم موجود ہے ہر کیمپس کے اندر جو بچوں کو چیک کرتی ہے, اور اسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کے اوپر اسٹرکٹنیس ہے, اور باقاعدہ طور پر ٹیمز وزٹ کرتی ہیں جو ویکسینیشنز بھی کر کے گئی ہیں, اور وہ ریپیٹیشن میں آ کے تمام معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ ویکسینیشن سے محروم نہ رہے, اور اسی طرح سے یہ عمل پھر جاری رہے گا. ڈیفینیٹ اس میں دونوں طرف سے انٹرسٹ لینا ضروری ہے ساری چیزوں میں. صحیح ہے, مطلب آپ اس پہ کافی حد تک آپ لوگوں کی توجہ ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مطمئن ہیں پاکستان میں ہمارے بڑے شہر اسلام آباد کے بہت سے جو اسکولز ہیں وہ اس لیے بند کروا دیے گئے کہ وہاں پر جو ہے وہ کووڈ کے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے. ابھی کووڈ کے کیسز جو ہے وہ لاہور میں بھی جو ہے وہ کافی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی ایک خطرناک قسم کی لہر جو ہے وہ چل پڑی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے احتیاط کرنی چھوڑ دی ہے, یا بچوں اپنی مطلب یہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنی حفاظت کس طرح کریں کہ اب یہ ایک ایک چیز تو نہیں سکھائی یا بتائی جاتی, اب تو سب کو پتہ ہے کہ پریکاشنس میئرز کیا ہیں, آپ نے کس طرح احتیاطی تدابیر اپنانی ہے, لیکن کیا کالج اور اسکول بند کروانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر کیا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ کیا وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ پراپر نہیں رکھا جا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن اسکولوں میں یہ کیسز آئے ہیں وہاں یہ کوئی مسئلہ رہا ہے؟ آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اسکول یا کوئی بھی ادارہ ایسا ہوگا کہ جو ان میئرز کے اوپر فوکس نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ادارے کے اندر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی طور پر اگر آپ میری رائے اس میں لینا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سوشل ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم دوبارہ میں کہوں گا کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان میئرز کو سوشلی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کے اوپر پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا محفوظ بنائیں کہ اگلی جان بھی آپ سے محفوظ رہے. تو اسی طرح سے آپ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں مجموعی طور پر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, جو بھی میئرز ہیں اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں لے کے چلنا پڑے گا, پھر جا کے ہم ایک اچھا سیف. نہیں, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول والوں کی غلطی نہیں ہے, وہ پریکاشنس میئرز کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن یہ بچوں کی غلطی ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے نہیں ہے, یا یہ کہیں گھر سے جو ہے وہ یہ کیسز رجسٹرڈ ہوئے, یا کہیں جاتے ہوئے جو ہے وہ یہ مسائل جو ہے کریٹ ہوئے. کیا آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بچہ معصوم ہے جی, اس سارے معاملے میں, اس سارے سینیریو میں بچہ معصوم ہے. اور دوبارہ پھر وہی بات کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اپنے میئرز اڈاپٹ کر رہے ہیں, بچہ بھی کرنا چاہ رہا ہے, فیس ماسک پہن کے آتا ہے, سارا کچھ ہے. سوشلی جب ہم کسی ہجوم کا رخ کرتے ہیں یا جب ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ ایلیمنٹس ایسے انوالو ہو جاتے ہوں گے جو اس چیز کے اوپر سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے, تو وہ بنیادی طور پر اس چیز کو پھر آگے پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس طرح سے ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ ایکسپینڈ. بہت سے اسکولوں میں میں نے یہ دیکھا
کہ جہاں صبح جو دعا کروائی جاتی ہے, جو پریئر ہوتی ہے, اس میں جو ترانہ پڑھا جاتا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے یا کسی باہر جو ہے وہ صحن میں یا کہیں بھی جو اسکولوں کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن اب اسکولس نے جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیا کہ انڈر گراؤنڈ جہاں پر جو ہے وہ دیواریں ہیں اور سب بچے جو ہے وہ اکٹھے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ یہ سیٹ اپ دیکھنے میں آیا, اور لائنیں لگا کے جو ہے وہ بچوں کو کھڑا کر دیا گیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کووڈ پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں جی, اسمبلی جو پہلے ہوا کرتی تھی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اوپن گراؤنڈ کے اندر ہوا کرتی تھی, ایک شاندار پلیٹ فارم ہے اور اس سے بچوں کو اپنی صلاحیتیں پریزنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, تو وہ تو کسی صورت بھی بند نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ بچے اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلین کر سکیں, کھلے میدان میں کریں نا, بند کمروں میں تو نہیں. بالکل کھلے میدانوں کی طرف لے کر آئیں. تو بعض اوقات اسپیس کی پرابلم آ جاتی ہوگی کسی جگہ پہ, باقی میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ بچہ جب گھر سے ماسک کیری کر رہا ہے اور وہ اسمبلی میں بھی ماسک لگا کے کھڑا ہوا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو ایکسپینڈ نہیں کر پائے گا. بہرحال جی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر سب چیزیں یہ کہہ دینا کہ سب نے ہی پرفیکٹلی جو ہے وہ کام کیا یہ بھی بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تو ہو رہی ہے, جو کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں یہ بچوں کی طرف سے ہو رہی ہے, والدین کی طرف سے ہو رہی ہے, یا اسکول کی طرف سے ہو رہی ہے, جہاں سے بھی ہو رہی ہے. اگر اسکول والے جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو بچے جب چھٹی والے ٹائم جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں جھمکٹا جو ہے وہ ایک اکٹھا ہو جاتا ہے جو اسکولوں کے باہر دیکھنے کو اور یونیورسٹیز کے باہر دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے, تو وہ جن وینس میں جا رہے ہیں, جن جو ہے وہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں, اس میں 10-20 بچے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ماسک اتاریں یا لگائیں, نہ وہاں کوئی ٹیچر ہے, نہ وہاں کوئی ماں باپ ہیں, نہ کوئی اور ہے, ڈرائیور بیچارہ آگے بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ بھی تو سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے نا. بالکل ایسے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سے سوشل رسپانسبلٹی کہ ہمیں ہر اسٹیپ پہ سوشلی دیکھنا پڑے گا, ہر اسٹیپ پہ سوشلی دیکھنا پڑے گا. بڑی بہترین بات کی آپ نے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر نے دیکھنا ہے کلاس میں, اب پھر گیٹ کیپر نے دیکھنا ہے گیٹ سے نکلتے ہوئے, پھر جو ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا رہا ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھا رہا صحیح, کیونکہ وہ سوشلی ڈسٹینسنگ نہیں رکھ رہا ہے, اس کو اپنے پیسے چاہیے, اس نے 10-20 لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بٹھانے ہیں بچے, اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے آنا ہے. یہ وہ غلطی ہے جو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کووڈ کے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور اسکول پھر بند کرنے پڑ جاتے ہیں. صرف ایک بندے کی غلطی سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈر آبزرویشن آ جاتی ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سوشلی ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی اپنانی ہے, گھر سے لے کے اسکول تک اور اسکول سے لے کے گھر تک. اگر ایک بھی بندہ بیچ میں ڈنڈی مار جائے گا تو پھر کیسز جو ہے وہ اسی طرح سامنے آتے رہیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ساری غلطی جو ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے, لیکن جو ہو رہا ہے میں آپ کو وہ جو ہے بتا رہی ہوں کہ معاملات یہاں تک جو ہے وہ اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلیبس کے حوالے سے جب آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچوں کے پورے سال کا جو ہم نے سلیبس کمپلیٹ کروانا ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو اس میں آپ کا پورا جو ہے وہ بورڈ بیٹھتا ہے یا آپ اکیلے جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں, کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں؟ نہیں جی, اکیلا تو کبھی بھی اس طرح اہم ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. ایک پراپر ایک بورڈ بنا ہوتا ہے جو ہر ایلیمنٹ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر ایک سلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے. ویسے تو ہم اسکیم آف اسٹڈیز پوری ڈیزائن کرتے ہیں جو تھرو آؤٹ دا ایئر ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے ہر کیمپس میں, اور اس کا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک اسٹریم لائن اسٹڈی جو ہے وہ تمام کیمپسز میں تمام اداروں میں رینڈر کی جائے تاکہ بہترین تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ دے سکیں. تو ایک پورا بورڈ ہے جو اس کے اوپر فوکس کرتا ہے اور پھر انشاءاللہ ایک بہترین جو ہے وہ اکیڈیمک سسٹم نکل کے اداروں تک پہنچتا ہے. اچھا صحیح. اس سب چیزوں میں آپ لوگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب یہ چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں مینیج کرتے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ یہ ہم نے سلیبس دینا ہے, اس طرح اس کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے, اپنے معیار قائم کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو ہائیسٹ نمبرز پہ لے کے آنا, اس کے لیے آپ لوگوں کی ایفرٹس کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی چیز یہ کہ بچے کو نا ریئل ٹائم میں پڑھانا سب سے بیسٹ ایفرٹ ہے. جو بچہ پریکٹیکلی موجود ہے اس کو ریئل ٹائم میں وہ چیز ڈیلیور کریں جس کو ڈیلیور کیا جانا چاہیے. تو مطلب پراپر پیریڈز ہونے چاہیے, ٹیچرز اپنے پیریڈز اٹینڈ کریں, اور رسپانسبلٹی آف اے ٹیچر فکس کر دینی چاہیے. جیسے میں نے اپنی گفتگو کے سٹارٹ میں کہا کہ جس دن ہم یہ سوچ بحیثیت قوم ڈیولپ کر لیں گے, اپنے استاد بھی, ہم بحیثیت ادارہ بھی, کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ اور طالبات صرف طلبہ اور طالبات نہیں ہیں, وہ بنیادی طور پر خواب ہیں جو والدین نے ہمارے حوالے کیے ہیں, تو یقین جانے ایک شاندار نظام بنتا ہے. اور وہ جو ایک گیپ آتا ہے نا بیچ میں
وہ بھی فوراً اوور کم ہوتا ہے اور بہترین تعلیمی سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے. بالکل صحیح ہے. اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کا؟ آگے تعلیمی معیار کس طرح بہتر ہوگا اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں گے؟ اگر سچویشن یہی چلتی رہی تو پھر آگے جا کر آپ لوگ اس پر کیسے کنٹرول پائیں گے؟ تعلیمی اداروں کو لے کے چلنا آپ لوگوں کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا؟ میں پرائیویٹ اداروں کی بات کر رہی ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ جی اگر ہم کمپیریزن چیک کریں تو پلس مائنس وہ ڈیجٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. بہرحال 30% اراؤنڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس ٹائم پہ سوشلی پرفارم کر رہے ہیں. جی. تو جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی بھی چیز کے اگینسٹ فائٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے پراپر ریسورسز اور اس کے لیے پراپر نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ نالج آپ ایز این پرائیویٹ باڈی تو میرے خیال میں ابھی بھی بیسٹ وے میں شیئر کر رہے ہیں, بٹ از این رسپانسبلٹی آف دا اسٹیک ہولڈرس کہ وہ اس کے اوپر مجموعی طور پر سوشلی اس کو سیٹ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ جو پرابلمز اب ہم فیس کر رہے ہیں آن لائن سیٹ اپ میں, کیونکہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یا وہ کنٹریز وہ نیشنز جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں وہ ملٹیپل سینیریوز فیس کر رہی ہیں. ان کے یہاں پہ الیکٹریسٹی کے بھی پرابلم ہیں, انٹرنیٹ کے بھی پرابلم ہیں, گیجٹس آ گئے ہیں, استعمال کرنے میں پرابلم ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایجوکیٹ کرنا میرے خیال میں اسٹیک ہولڈرس کو جو زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں, 69% مور دین 69 اپروکسیمیٹ یہی ڈیجٹ ہے پبلک سیکٹرز کا, انسٹیٹیوٹس کا, جو اس ٹائم پہ اون کر رہے ہیں سارے معاملات کو. تو یہ چاہیے کہ ایک پوری اسکیم, ایک پوری کیمپین ڈیزائن کی جائے, کیونکہ یہ چلنا ہے. یہ سینیریو اسی طرح ریورس ہونا ہے, کچھ عرصے بند رہے گا, کچھ عرصے چلے گا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی اسی طرح سے پلس مائنس ہو کے. تو اس کے لیے اب ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بچے کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے مینٹلی پریپیئر تو کریں نا. بالکل, کہ آن لائن بھی اسی طرح سے پڑھو جس طرح کلاس پڑھتے ہو. صحیح, آن لائن کو آن لائن نہ لو. آپ نے بہت یہ صحیح بات کی ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم آن لائن سسٹم کو اپ گریڈ کر لیں, کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس یہ وائرسز جو ہے وہ نہیں رکتے ہیں یا ان کی اور اقسام جو ہے وہ آ رہی ہیں, جو کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے. کیونکہ دیکھیے نا, ابھی کرونا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی آگے سے کوئی اور اقسام آ جائیں گی, اور پھر آگے 2 خطرناک قسم کی اقسام جو ہے وہ انہوں نے بھی لپیٹ میں لے لیا. تو اس میں جو ہے وہ آن لائن سسٹم کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کیا سجیشنز دیں گے؟ آن لائن سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کریں ان پاکستان, کیا کریں مطلب آن لائن سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ جی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پبلک ایجوکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پبلک کو ایجوکیٹ کیے بغیر, کیونکہ اٹس این فرسٹ ٹائم میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کوئی آن لائن اوپن فورم جو ہے وہ تشکیل پایا. اس سے پہلے اگر کوئی آن لائن پروگرامز ہوتے بھی تھے تو وہ ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. وہ ایک کوئی اسپیکر ہیں, کوئی ان کے چاہنے والے, ان کے سننے والے ہیں, وہ صرف وہاں تک محدود رہتا تھا. بٹ اب یہ سلسلہ ایکسپینڈ کر گیا ہے, یہ پوری قوم تک چلا گیا ہے, یہ گاؤں دیہاتوں تک چلا گیا ہے. تو اس کے لیے مجموعی طور پر ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اگین جن ریسورسز کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, الیکٹریسٹی آپ کی پرابلم ہے, اس کو آپ کو اوور کم کرنا پڑے گا. انٹرنیٹ آپ کی پرابلم ہے, آپ کو اس کو اوور کم کرنا پڑے گا. بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں جاتے, وہاں تک کیبل سسٹم آپ کو لے کے جانا پڑے گا. کیونکہ یہ اللہ کرے بہت جلدی سے چیزیں اوور کم ہوں, یہ بہت جلدی سے وائرس ایلیمینیٹ ہو, مگر جو سنیریوز بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ریپیٹیشن میں اپنی چینجنگز کے ساتھ آ رہا ہے, تو ہمیں اس کے اوپر بہت تیزی سے ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈیا اٹس اے بیسٹ سورس کہ ہم یہاں پہ کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز ڈیزائن کریں کہ وہ پبلکلی نالج انہینس کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ جناب اب آن لائن سسٹم کو آپ بہتری سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. پھر ادارہ اپنی انپٹ دے سکتا ہے کہ اس میں مزید کیسے ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے. اچھا, بچوں کے لیے دیکھیے ایک سیکس کی بات آتی ہے تو انٹرنیٹ جس طرح کا یہ موسم جا رہا ہے, اس میں انٹرنیٹ بھی نہیں صحیح چل رہا, اس میں اور بھی مسائل جو ہے وہ ہمیں درپیش ہیں. یہ تو پھر نیشنل لیول پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کی جائیں گی تو ہی ان پر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ 5G نیٹ ورک دے دیا جائے, کیونکہ 4G سے تو اب کام نہیں چل رہا. 4G تو اب لوگ 7G تک چلے گئے ہیں, دنیا نے اتنی جو ہے وہ ترقی کر لی ہے, ہم 5G کو بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں پراپر یوز کر سکے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان ابھی تک وہاں سٹینڈ نہیں کرتا جہاں پر جو ہے وہ کامیاب لوگ یا کامیاب کنٹریز جو ہیں وہ سٹینڈ کر رہی ہیں؟ اس کے لیے آئی ٹی کی طرف لوگوں کا بچوں کا آنا بہت ضروری ہے، لیکن آپ خود بھی ایک پورا اکیڈمک سیٹ اپ چلا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے آئی ٹی اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے اور کتنے لوگ جو ہے وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا اپنا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک بہت ہی شاندار سا کانسیپٹ ہے جو مارکیٹ میں فلرش ہو رہا ہے، اسٹیم. اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹی بیس لرننگ اسٹڈیز کروائی جاتی ہیں. ہم تو اس کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں اور ہمارا بڑا یہ فوکس ہے کہ اسپیشلی جو سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پریکٹیکلی پرفارم کروایا جائے، اور پھر بعد میں ایک اس طرح سے شاندار قسم کی ایگزیبیشن سیٹ کی جائے کہ بچے کا لرننگ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے تشکیل کیا کیا، اس نے بنایا کیا، اس نے سیکھا کیا اور اس نے ڈیلیور کیا کیا. تو اس سائنسز نو ڈاؤٹ جی آنے والے دور میں تمام چیزوں کو کہیں نہ کہیں اوور کم کرے گی، اور اس سارے کووڈ سینیریو نے ہم یہ چیز بتا دی کہ آنے والا جو دور ہے وہ ہے ہی آئی ٹی کا. تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں ویل پریپیئرڈ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شاندار طریقے سے اپنے جو ہے وہ قوم تیار کر سکیں. اچھا، یہ تو ہم یہ شاید ہم بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل کام ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے دوسری کنٹریز نے اپنے بچوں کو تعلیمی معیار تک لانے کے لیے انہوں نے بالکل بھی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اپنے آن لائن سسٹم کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیا، تو یہاں پہ آپ بچوں کا مستقبل آگے آنے والے سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اچھے انجینئرز، اچھے ڈاکٹرز اور اچھے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ کر پائیں گے اس سچویشن میں؟ آپ اس پہ پر امید ہیں؟ لیکن جی امید بالکل اچھی رکھنی چاہیے، اور جس طرح سے شاندار ادارے پرفارم کر رہے ہیں، مجموعی طور پر حالات اتنے آپ ایجوکیشن میں خراب نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کہیں خرابی ہے. ہاں، مائنر چینجز کے ساتھ بیٹرمنٹ لائی جا سکتی ہے. اوور دا نائٹ آپ پورا سسٹم بہتر نہیں کر سکتے، مگر سیکٹرز کو ڈیوائڈ کر کے، سیکشنز کو پک کر کے اس کے اندر آپ پارشلی امپرومنٹ لا سکتی ہیں. اور ڈیفینیٹ آنے والا جو دور ہے وہ شاندار ہوگا. یونیورسٹیز پرفارم کر رہے ہیں، ہمارے طلبہ و طالبات لوکل لیول سے پرفارم کرتے کرتے انٹرنیشنل لیول تک گئے ہیں. تو پاکستان، میں ذاتی طور پر اس فیلڈ سے کیونکہ ریلیٹڈ ہوں، تو میں قطعاً کسی جگہ پہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کسی چیز میں پیچھے ہیں. فرق صرف ایک سوچ کو ڈیولپ کرنے کا ہے. تو جس دن یہ سوچ، یہ فکر ڈیولپ ہو جائے گی. سوچ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ سوچ اس وقت ڈیولپ ہوگی جب استاد انٹرسٹ لینا شروع ہو جائیں گے. میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ نا یہ ایک ڈیولپ کرنی ہے، یہ سوچ میں نے استاد کو دینی ہے، پھر استاد نے آگے اپنے شاگرد کو دینی ہے. تو یہ انٹرسٹ لینے سے ہوگی. اگر ہم حادثاتی طور پر اس پیشے میں موجود ہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں بننا انجینئر چاہ رہے تھے، انجینئرنگ فیلڈ میں نہیں جا سکے، ہم بن ٹیچر گئے اور اب فزکس پڑھا رہے ہیں. تو بھائی جان، جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں نا، آپ اس چیز کو پھر ڈیلیور کریں، پھر آپ اس کو اون کریں. جس دن یہ آنرشپ آ جائے گی، اسی دن آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اور یقین جانے بہترین لیسنز جو پہلے جہاں جن استادوں سے ہم پڑھ کے آج یہاں موجود ہیں، وہی قوم پھر آگے جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دے گی. اچھا، پہلے آپ نے استاد کی بات کی ہے، یہ ایک خاص بات ہے، خاص ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کہ آج ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ٹیچرز نہیں دے پا رہے جو کبھی ہمارے پاس تھے، جو سمجھایا کرتے تھے، جو صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ تربیت بھی کرتے تھے، صحیح اور غلط کے بارے میں نشاندہی بھی کرتے تھے. اگر آپ کسی جگہ غلط ہوتے تھے تو آپ کو بتاتے بھی تھے کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، ایسے کر لو. ایون کہ بہت سارے ایسے میٹرز جس میں آپ یہ کہیں کہ پرسنل میٹرز ہوتے تھے، اس میں بھی رہنمائی جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے. لیکن آج کا ٹیچر صرف کتاب سے جڑا ہے، کتاب کا لکیر کی بات کرتا ہے اور وہیں تک جو ہے وہ بات کو ختم کر دیتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کی مینٹالٹی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جب ادارے ان کو ہائر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ مینٹلی خود بھی تو اتنا پریپیئر ہو، اس کی مینٹل سچویشن یا مینٹل ہیلتھ خود بھی تو اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ کسی جو ہے وہ کلاس کو یا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کر سکے یا ان کو چلے تربیت ہی دے سکے؟ تو ایسا کیا اداروں کا جو ہے وہ معاملات ہو گئے کہ ہمارے پاس ٹیچرز اچھے نہیں آئے؟ کیا سلیکشن کمیٹی نے جو ہے وہ غلطی کر دی ہے، یا پھر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیچر ہی نہیں ہے اور مجبوری ہے کہ انہیں کو رکھنا ہے؟ نہیں، اس کو میں تھوڑا سا اس کا تفصیل مجھے جواب دیجیے گا. ڈفرینٹ اسٹائل میں اس کو میں ریپیٹ کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے والے سوال میں نے گفتگو کو خود اس طرف تھوڑا سا ڈائیورٹ یہ کیا تھا کہ ایک وہ استاد ہے جو بائی پروفیشن استاد ہے.
وہ جو بائی پروفیشن استاد ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں, یقین جانیں وہ بہت پریپیئرڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے لیسنس کو پریپیئر کر کے آتے ہیں. بچہ بہت شاندار ہے جو سامنے بیٹھا ہوا لیسنس اٹینڈ کر رہا ہے, وہ فوراً اسمیل کرتا ہے کہ کون استاد ہے اور کون استاد نہیں ہے. آج کے اسٹوڈنٹس بالکل اس کو پک کرتا ہے. ہمارا بچہ بہت شاندار, اس کو صرف گائیڈ کرنے کی دیر ہے, اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کی دیر ہے, اس کی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی دیر ہے. وہ بہت شاندار آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہے. اس میں ہوتا کچھ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ اوور کراؤڈڈ ہے, ہر سیکٹر ہی اوور کراؤڈڈ ہے, پراپر پلاننگز نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. ہم اگر انجینئرنگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم بے تحاشا انجینئر بن رہے ہیں, اگر ہم میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم بے تحاشا میڈیکل فیلڈ کو پڑھ رہے ہیں. اس پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کیا اس کی پریکٹیکلٹی کے لیے پیچھے میرے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں؟ اگر میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں تو یا تو میں میرٹ پہ ڈاکٹر بنوں یا پھر میں فائنینشیل بیس پہ ڈاکٹر بنوں. تو کیا میرٹ سسٹم مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو میں اس اسٹڈی کو لے کے چلوں. اچھا میرے پاس میرٹ نہیں بن رہا مگر کیا فائنینشیل سیکٹر مجھے کر رہا ہے. اب اگر یہ خدا نہ خواستہ دونوں میچ نہیں کرتے تو پھر مڈ میں میڈیکل کو کسی نہ کسی طرح پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن پاتا, میں پھر کسی جگہ پہ استاد لگ جاتا ہوں بایو کے لیے. ٹھیک. اب جب اس طرح سے آپ استاد بن کے کہیں ڈیلیور کریں گے تو یہ پھر آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمارے پاس تو میجورٹی آف اسی طرح کے استاد ہیں کہ جو بننا کچھ اور چاہتے تھے لیکن حادثاتی طور پہ جو ہے وہ ٹیچر بن گئے, اور وہ پھر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ٹیچر کے شعبے کو جو ہے وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت رکھی, عزت رکھی, احترام رکھا, آج ہم اس جو ہے وہ اتنے بڑے مقام کی عزت اور احترام اور قدر جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. آج ہم ٹیچر نہیں بننا چاہتے, آج ہم پروفیسر نہیں بننا چاہتے. کیا ہو گیا ایسا؟ دیکھیں جی, جتنا یہ شاندار شعبہ ہے الحمدللہ سب سے زیادہ اس میں رسپیکٹ ہے کیونکہ اسی شعبے نے ڈاکٹر بنانے ہیں, بالکل اسی شعبے نے انجینئر بنانا ہے, اسی شعبے نے وکیل بنانا ہے, اور اسی شعبے نے اچھا انسان بنانا ہے. تو اس شعبے کو جہاں تک شانداری کا تعلق ہے تو یہ سب سے شاندار ہے, مگر یہ شعبہ سب سے زیادہ رسپانسیبل بھی ہے. جب آپ رسپانسبلٹی آن نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹ ان ہونا شروع ہوں گے. آپ بورڈ بنائیں, آپ پراپر انٹرویو کریں, آپ تمام چینلز کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹیچر کو ہائر کریں. تمام ادارے یہ ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہیں. اٹس آن ٹیچر کہ اگر وہ حادثاتی طور پر بھی اس پروفیشن میں آ گیا تو بھائی اس کو اڈاپٹ کرو, صحیح بات اس کو اون کرو. جب آپ اس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں گے تو پھر آپ ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے. سنسیریٹی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. ہم بہت زیادہ اسپیڈ میں بہت زیادہ ٹیچرز کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑی جو ہے وہ کم ہے پرائیویٹ اداروں میں, جہاں ہمارا کام ہے, جتنی ہم محنت کرتے ہیں, جتنے ہم گھنٹے دیتے ہیں, جتنے ہم لوگوں بچوں کو جو ہے وہ کنسنٹریشن سے پڑھاتے ہیں, اتنا ہمیں جو ہے معاوضہ نہیں ملتا اس چیز کا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا میں اس پہ اگین کیونکہ جانا ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے تمام جگہ پہ, تو اس طرح کی چیزیں نا ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو میں گفتگو میں صرف ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ذات میں سے شکوہ ختم کر دیں گے اور شکر ادا کرنا سٹارٹ کر دیں گے, مشکل کام ہے نا, تو ڈیفینیٹ جو ریوارڈ سسٹم ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ اپنے اندر شکوہ پیدا کر لیتے ہیں نا تو آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, مگر جو سامنے بیٹھ کے اسیس کر رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, باڈی لینگویج آج ٹھیک نہیں ہے, آج لیکچر اچھا نہیں ہے, تو وہ ریوارڈ سسٹم کیسے آپ تک آئے گا؟ تو شکوہ ختم کریں, شکر کرنا شروع کریں. یقین جانے ریوارڈ میں ادارہ روک ہی نہیں سکتا اس کو. جب آپ پرفارم کر رہے ہوں گے, آپ بچے کی زبان پہ ہوں گے, آپ کے ریزلٹس بول رہے ہوں گے, تو ڈیفینیٹ آپ دیکھیں کہ آپ نے صحیح بات کی, آپ کے ریزلٹس بول رہے ہوں گے, آپ کی کلاس کا ریزلٹ بولتا ہے کہ ٹیچر کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنا اچھا کام کر رہا ہے. آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس کی بیٹھنے کی سچویشن سے پتہ چلتا ہے, ان کے تمیز اور ادب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ٹیچر کتنا اچھا یا اچھی ہے. یہ پکی بات ہے کیونکہ کافی کلاسز میں آپ کو اتنا شور نظر آئے گا, اتنا شور جو ہے سنائی دے گا, ٹیچرز چپ کر آ رہی ہوں گی, بچے جو ہے ٹیچر کی بات ہی نہیں سن رہے ہوں گے. ایسے بھی ٹیچرز ہیں. پہلے تو میں کہتی ہوں ٹیچرز کو ٹریننگ لے کے جو ہے وہ بھرتی کرنا چاہیے. ٹیچرز کو آلریڈی پہلے ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, بچوں کو پڑھانے کے لیے. آج کی جو ہماری ٹیچرز ہیں نا وہ گھر سے ویسے ہی فرسٹریٹ آتی ہیں,
کسی کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, کسی کو آتے ہوئے جو ہے وہ کوئی کنوینس نہیں ملتی ہے, کسی کو جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ پوری جو نہیں ملتی, کوئی ایک چھٹی کر لی تو اس کی سیلری کٹ گئی, تو اس نے سارا مہینہ جو ہے وہ بچوں پہ غصہ اتارتے رہنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ مینٹلی ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں اس بچے اور ان بچوں کے لیے جو کلاس لے رہے ہیں, جو کلاس میں بیٹھے ہیں یا آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں. ایون کہ آن لائن اسٹڈیز میں یہاں تک دیکھنے میں پرابلمز آئیں, کہ تو میں کلاس روم کی بات کر رہی ہوں نا, آن لائن میں تو یہاں تک پرابلمز آ رہی ہیں کہ بچوں کے پاس الگ سے روم نہیں ہے, سب کے پاس تو الگ سے روم نہیں ہے, وہ جن گھروں میں رہتے ہیں پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ڈسٹربنس جو ہے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایون ٹیچرز کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس سیپریٹ جو ہے وہ جگہ موجود نہیں ہے جہاں بیٹھ کے وہ پڑھائیں, تو وہ اسکول آتے ہیں یا پھر جو ہے اپنی اکیڈمیز میں یا کہیں جو باہر جا کے جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں. یہاں تک ہمارے پاس جو ہے نا ابھی تک ہم ترقی نہیں کر پائے, یہاں تک ہم جو ہے وہ ابھی تک اس سچویشن میں, اس کشمکش میں پڑے ہیں. اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جہاں تک سچویشن ادارے تک ہے اس کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کے ادارے کا کوئی ٹیچر ہے, میں مثال لے لیں کہ اس کو یہ پرابلم ہے کہ اس کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, تو پھر ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ کالج جا کے پڑھائیں یا جو ہے وہ کسی کوئی جگہ پرووائڈ کرتا ہے, اس طرح کرتے ہیں آپ لوگ اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو ہماری آپشن یہی ہے کہ جی ہم نے جو اپنی کلاسز ہیں نا اس کو باقاعدہ طور پر آرگنائز کیا ہوا ہے, اسی لحاظ سے کہ جناب ٹیچرز آئیں اور اپنا ایک روٹین, اچھا وہ کالج ہی آئیں, کالج آئیں, روٹین میں اپنا ٹائم ٹیبل فالو کریں تاکہ بہت زیادہ ڈسٹربنس نہ کی جائے کسی بھی حوالے سے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا ایلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے کہ جناب کو ٹیچر نہیں آ سکتے یا سختی بہت زیادہ ہے, ادارے کو بند کرنا بہت مجبوری ہے, تو اس میں پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم ان کے گھر پہ ہی ڈیزائن کر دیا جائے ادارے کی طرف سے ہی کہ جس کو وہ فالو کر کے وہاں سے اس کو بہتر انداز میں اپنا لیسن دے سکیں. کیونکہ اگر ٹیچنگ اچھی ہوگی تو پھر آگے سے آپ کا جو رزلٹ ہے یا جو اسٹوڈنٹ رسپانس ہے وہ اچھا آئے گا. تو باقی اسٹوڈنٹ کے جو حالات ہیں ہم اس کو تو کسی بھی حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ایسے میٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں بحیثیت ادارہ ہم وہ تمام میئرز لیتے ہیں اور ہمیں لینے بھی چاہیے جس سے ایک بہتر لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے. آپ جب کوئی بھی ٹیچر رکھتے ہیں تو صرف اس کی تعلیم دیکھتے ہیں یا اس کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں اور پچھلا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کس ادارے میں کتنا ٹائم سپینڈ کیا, یا پھر جو ہے وہ آپ کے معیار کچھ اور ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس میں اگر میں بالکل یہ کہوں گا نا جی ہم ایکسپیرینس ہی لے کے چلتے ہیں, تو آج کل مارکیٹ میں ایک بہت بڑی شکایت ہے ہمارے جتنے بھی فریشرز آ رہے ہیں پڑھ کے, اور اگر ہم مختلف سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کچھ رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ایسے, تو باقاعدہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم فریشرز کیسے انٹر ہو سکیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو نو ڈاؤٹ ایکسپیرینس ضرور دیکھنا چاہیے, مگر وہ دیکھنا چاہیے اس کلاس کے لیے جس کلاس کو آپ زیادہ فوکس لے کے چل رہے ہیں. سارے برابر ہیں, سب کو برابر ایجوکیشن دینی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر بعض اوقات فریش بلڈ اتنا اچھا آ جاتا ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس کے ذریعے سے بہترین ریزلٹس لے سکتے ہیں. الٹیمیٹ آپ نے ریزلٹس گین کرنے ہیں. تو میرے خیال میں ایک طرح مکس ہمیں ایک سینیریو چلانا پڑتا ہے, اور ہم جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے لیے ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سیٹ کرتے ہیں, اور جو فریشرز ہیں ان کو ہم لے کے آتے ہیں پریزنٹیشن اسٹائل کے اوپر, ڈیمونسٹریشن اسٹائل کے اوپر. کیا آپ سینئرز کے ساتھ فریشرز کو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کا اسٹائل آف ٹاکنگ, اسٹائل آف پڑھانا, کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اسٹڈیز کروا رہے ہیں وہ دیکھیں؟ کیا پہلے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں 2-3 مہینے کی, یا پھر جیسے ہی جو بھی فریشر آیا کہ جی میں نے ابھی جو ہے وہ ایم ایس کی, ایم ایس سی کی ہے, اور میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لی ہے, اور میرے پاس ایکسپیرینس تو کوئی نہیں پڑھانے کا, لیکن میں پڑھانا چاہتا ہوں یا پڑھانا چاہتی ہوں, تو اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں؟ کیا آپ اس کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے جو ہے وہ 1 مہینہ آئیں, ہمارے دیکھیں سینئر پروفیسرز جو ہے وہ کیسے پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ یہاں پر آن کریں گے؟ کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں کا ہے یا بس ڈیفینیٹ جی دیکھیں نہیں, کوالٹی ایشورنس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہونا تو ایسے ہی چاہیے, لیکن بہت سارے ادارے جو یہ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اچھے طالب علم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. لیکن جی ہم اپنے سیٹ اپ میں نا بہت اسپیسیفک ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہم نے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. تو ڈیفینیٹ وہ اسی وقت ہوگا جب ایک سیزنل پرسنالٹی ان کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے, ہم فریشرز کو کہیں کسی جگہ پہ سائٹ پہ نہیں کرتے, مگر ان کو یہ موقع ضرور دیتے ہیں کہ وہ سینئرز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں,
آئیں, ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ایسوسیٹس ہوں, ان کے اسسٹنٹ بنیں, آہستہ آہستہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کریں اور پھر پراپر لیکچر کی طرف جائیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم سیٹ کرنا چاہیے 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, تاکہ بہترین تعلیمی نظام جو ہے دیکھیے جب تک آپ کسی کو ٹرین نہیں کریں گے, ٹریننگ کے بغیر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ٹریننگ اور خاص طور پہ ایک ٹیچر جس کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ جس نے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلنا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھانا, اس نے اپنے جتنے کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں 20 ہیں 30 ہیں 50 ہیں, جتنے بھی اس کو بچے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کلاس دینی ہے, ان سب کا مستقبل جڑا ہے. 50 لوگوں کا مستقبل ایک ٹیچر کے ساتھ جڑا ہے جس نے فزکس کا, کیمسٹری کا, بایو کا یا وٹ ایور کسی بھی چیز کا لیکچر دینا ہے, کسی بھی سبجیکٹ کا لیکچر دینا ہے. اگر وہ اپنے لیکچر کو ہی صحیح ڈیلیور نہ کر پائے یا صحیح طریقے سے ان 50 لوگوں میں سے 10 کو بھی نہ سمجھا پائے, تو پھر ہم پاکستان کو کیا مستقبل دے رہے ہیں؟ آج کی جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہم فریشرز کو تو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کم پیسوں میں مل جاتے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ کم پیسوں میں آ جاتے ہیں, اور ہم ایکسپیرینس لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ابھی بھی اگر ہمیں تھوڑے پیسوں پہ کام کرنا ہے تو کیا فائدہ. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے پاکستان کے ٹیلنٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک شعبے میں نہیں, ہر شعبے میں ایسا ہو رہا ہے, ہر شعبے میں, کہ جہاں ایکسپیرینس لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, جہاں ایکسپیرینس بندہ جو ہے وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ اس کے آگے ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے جو بالکل فریشر ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں فری آف کاسٹ کر دوں گا. جب آپ فری آف کاسٹ کسی کو کہہ دیں کہ میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو کوالٹی دیکھ لیں پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گی, پھر کوانٹٹی ہی رہ جائے گی اور کوالٹی ختم ہو جائے گی, جو ہم نے اپنے اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں ختم کر دی ہے. رونا تو ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچرز موجود نہیں ہیں, لیکن ہم کبھی اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے کہ ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے پیسے بچانے کے لیے بچوں کا مستقبل جو اتنی فیسز جو ان سے لے رہے ہیں, اس میں ہم ان کو مستقبل کیا دے رہے ہیں. اگر آپ کے ٹیچرز بہترین ہیں, اگر آپ ٹیچرز پہ کمپرومائز نہیں کرتے, جو ادارہ ٹیچرز پہ کمپرومائز نہیں کرتا, ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتا, اس ادارے کے بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ A+ گریڈ میں رہتا ہے, ہمیشہ B گریڈ میں بھی نہیں آتا, کیونکہ وہ ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے کہ ادارہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. اور جہاں پر اداروں میں جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں جاتا, پرائیویٹ اداروں میں, وہاں پہ پھر بچے ایسے خوار ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آج ہمارا مستقبل جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے. لیکن آپ کا ایک اچھا سیٹ اپ ہے, آپ لوگ اس سیٹ اپ کو لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں, اس کو بڑھا بھی رہے ہیں. بہتر ہے کہ بہترین چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی رکھی ہوئی ہے. اس میں آپ اس چیز میں آپ کتنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کو اپنے مشورے شامل کرنے ہوں تو کوئی آپ کا مشورہ جو ہے وہ بیچ میں کیسے شامل کرتا ہے, آپ کو کہاں جا کے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے, یا پھر آپ لاگو کر دیتے ہیں کہ بس ایسے ہونا ہے. نہیں جی, لاگو کرنے والا تو سین نہیں ہے, وہ سین نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ لاگو کر دیا تو پھر وہی بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ نے جو چیز ڈیسائیڈ کی اس نے امپلیمنٹ کر دی. آپ کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے, ڈیفینیٹ اجازت نہ سی, مگر اس کی ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک بہترین چیز ڈیزائن کر سکیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی بہت اچھی بات آ رہی ہے, اچھی چیز آ رہی ہے جس سے ادارے کا فائدہ ہے, تو پھر اس کی ڈسکشن کے لیے آپ جو ہے وہ کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ہماری پوری ٹیم موجود ہے جی, ہم اس کے سامنے لائک میرے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے ادارے کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے, تو میں اپنا آئیڈیا ضرور فلوٹ کروں گا, میں ڈسکشن میں ضرور لے کر آؤں گا, اور اس کی جتنی بھی اسٹرینتھس ہیں وہ شیئر یہ کروں گا تاکہ اس کے اوپر فوکس رکھا جا سکے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے چیز کو دیکھ کے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب آپ اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں تو اور چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں, وہ جیسے ہی ایڈ ہوتی ہیں تو پھر ایک بہترین سی چیز ڈیولپ ہوتی ہے. اور آپ کا بنیادی کسی بھی ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا جا سکے, سرو کیا جا سکے. تو میرے خیال میں ڈسکشن اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے, اور ہمیں کر لینی چاہیے پروفیشنلی بھی, تاکہ ہم ایک بہترین سا سیٹ اپ جو ہے وہ ریڈی کر کے دے سکیں. اچھا, کچھ اداروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کی پڑھائی اس لیے بھی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ ٹیچرز کی آپس میں ٹینشنز ختم نہیں ہوتی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ فلاں ٹیچر جو ہے وہ اس کے بعد میرے بعد اس کا جو ہے وہ پیریڈ ہے, اور وہ ٹیچر جو ہے وہ بچے وہی ہیں لیکن ٹیچرز چینج ہو رہے ہیں بار بار. اب کچھ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو فلانی ٹیچر کی بات فلانے ٹیچر کو بتا دیتے ہیں, وہ بھی لڑوا دیتے ہیں, اس طرح کی بھی سچویشن ہوتی ہے. آپ کے اداروں میں تو نہیں اس طرح کے مسائل جو ہے وہ چلتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں؟ جو گراؤنڈ ریلیٹیوز ہیں وہ میرے خیال میں سب جگہ اسی طرح سے پریویل کر سکتے ہیں, مگر جب آپ کو یہ فیس کرنا پڑتا ہوگا وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا, بجائے کہ آپ جو ہے اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. مختلف فیسز ہیں جن میں سے ہم گزرتے رہتے ہیں, مگر پھر اگین فوکس جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, ایک ٹیچر کے اوپر رسپانسبلٹی سیٹ کی جاتی ہے. بچہ جی دوبارہ پھر وہی بات ہے کہ بچہ تیز بھی ہے اور بچہ شاندار بھی ہے.
صحیح. یہ ڈیپینڈز آن اے ٹیچر کہ وہ اس کو کس طرف. نہیں, بچوں کو جو ٹیچر پسند نہیں نہ آتا, بچے اس کو بھگانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں. اور آج کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہیں جو ٹیچر پسند آ گیا وہ انہیں ڈانٹ بھی دیتے, اس کی ڈانٹ قبول ہے, لیکن جو پسند نہیں ہے نا, جس کا جو ہے وہ سٹائل ان کو پسند نہیں ہے, وہ چاہے منہ سے اس کے پھول ہی کیوں نہ جھڑ رہے ہوں, اس کو برداشت نہیں کریں گے. آج کا اسٹوڈنٹ یہ ہے. بالکل صحیح. تو کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز پر آمادہ نہیں کر سکتے, یا ان کو یہ ٹریننگ نہیں دے سکتے کہ ٹیچر سبھی بہتر ہوتے ہیں, بس کچھ لوگوں کے مزاج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جو آپ تک پہنچ نہیں پاتے, یا آپ انہیں سمجھ نہیں پاتے, یا وہ آپ کو سمجھا نہیں پاتے. ایسے ٹیچرز کا پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اداروں میں بھی ایسے ٹیچر آئے ہوں گے, پھر بعد میں آپ نے جو ہے وہ ان کو چینج بھی کیا ہوگا, تو کیا پہلے کوئی آپ لوگ ان کو نوٹس وغیرہ جاری کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ جی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے, کلاس میں بچوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے, ایسا کوئی چیزیں جو ہے آتی رہتی ہیں؟ اس کویشچن کو نا دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک میں لے کے جاتا ہوں ٹیچرز کی طرف, اور ایک میں لے کے جاتا ہوں اسٹوڈنٹس کی طرف. بالکل, دیکھیں یہ وہ مین کویسچن ہے, مین چیز ہے, مین باتیں یہ آپ سے کوئی نہیں کرے گا. بالکل صحیح. یہ آپ سے وہی بندہ کرے گا جس کو جو ہے وہ کوئی پین ہوگی کہ اس نے ایجوکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف سلیبس ضروری ہے, صرف پڑھانا ضروری ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اداروں میں ہو رہی ہیں نا, یہ بہت خطرناک ہیں, اور اس پر کوئی بھی کانسنٹریشن نہیں کرتا, کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا کہ ٹیچرز کی آپس میں ٹین چل رہی ہے, بچے کی ٹیچر کے ساتھ چل رہی ہے, ٹیچر کی بچوں کے ساتھ چل رہی ہے, ایون کہ یہاں تک کہ کوئی اسٹوڈنٹ پسند نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ان کو جو ہے وہ کھٹک رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ اگلے 20 بچوں کی جو ہے وہ مستقبل داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پلیز ضرور اس کو ڈسکرائب کیجیے. سب سے پہلی تو ٹیچرز کے لیے, کیونکہ میں خود ان فیزز میں سے گزر کے پروفیشن ٹیچنگ سے ہی سٹارٹ کیا, اور ٹیچنگ سے ہوتے ہوتے الحمدللہ آج یہاں پہ اس طرح سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور ایک اکیڈیمک کے سٹائل کو لے کے چل رہا ہوں. جو غلطی بنیادی طور پر استاد کر رہے ہوتے ہیں نا, اور وہ بچے کے ذہن میں اپنا ایک امیج نہیں بنا پا رہے ہوتے, وہ جو میں نے نوٹ کی, جو میں نے فیل کی, ہم ہر وقت ان کو سمجھانے اور گائیڈ کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر وقت تربیت ہوتی رہے, اور ان کی ہر وقت نصیحت ہوتی رہے. صحیح. ہر وقت کی تربیت اور ہر وقت کی نصیحت آپ کا امیج ڈاؤن کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ ان کو پڑھائیں, آپ ان کو موٹیویٹ کریں, مگر یہ جو تربیت اور نصیحت کا عمل ہے نا, یہ مختلف اسپاٹس کے اوپر سیٹ کریں. ٹھیک ہے. ہر بچے کو ہر وقت نصیحت نہ کریں, اس کو سب سے پہلے اپنے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اپنے سٹائل کی طرف اس کو لے کر آئیں. جس دن وہ آپ کے سٹائل میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا شروع کر گیا, آپ کے سبجیکٹ کو ایبزارو کرنا شروع کر گیا, اس دن سے وہ آپ کی نصیحت پہ عمل کرنا شروع. تو یہ اس طرح سے آپ ایک مثالی استاد جو ہیں وہ بن جائیں گے, اور آپ بچے کے ساتھ ایک بہترین سا ریلیشن جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بچوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بچوں کی طرف اگر آ جائیں تو بچوں کو سب سے پہلے تو جی اپنے ذہن میں یہ چیز سیٹ کرنی چاہیے کہ جو استاد ہے وہ ان سے 4 قدم آگے ہے. بالکل ٹھیک. اس نے الٹیمیٹ ان کی رسپیکٹ کرنی ہی کرنی ہے. صحیح بات ہے. اور استاد کو بھی اپنا بیہیویئر ایسا رکھنا چاہیے کہ بچہ اس کی رسپیکٹ کرنے پہ مجبور ہو. عزت کروائی جاتی ہے. عزت کروائی جاتی ہے. تو بچے کے اوپر ذمہ داری کچھ تھوڑی سی ہم زیادہ سیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس نے کلاس کے انوائرمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو بچے کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹیچر کو اون کرے, ٹیچر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. اچھے بچے ہوتے ہیں جو ٹیچر کے پیچھے پیچھے کاپیاں کتابیں بستے لے کے اسٹاف روم تک جاتے ہیں, چھوڑ کے آتے ہیں, تو وہ بچے باقی بچوں کے لیے رول ماڈل بن جانے چاہیے. بالکل. تو اس طرح سے ایک بہترین. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور جس طریقے سے آپ ایک پورا ادارہ لے کر چل رہے ہیں ایپیکس گروپ آف کالجز کا, میں سمجھتی ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں, اور مزید اس کی بہتری کے لیے آگے کوشاں بھی رہیں گے. ہماری یہ بھی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, اور عید بھی ہے. ناظرین, تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تھاٹس کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم اپنے اکیڈمک سیٹ اپ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی سوچیں گے. تھاٹس چینج ہوتی ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے. نیگیٹیوٹی میں نہ تو کبھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے, اور نہ ہی کچھ بنا جا سکتا ہے. آپ کو اپنے استاد کی عزت کرنی ہوگی, کیونکہ وہ آپ سے بڑا ہے, اور کوئی ایک لمحہ بھی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے, اس کی عزت ہم پر لازم ہے. تو استاد کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے. کوئی استاد اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی اس استاد کے کریکٹر کو ایسوسیشن میں تبدیل مت کریں. آپ عزت کریں جو آپ کا حق ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے, اور استاد کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس پہ نصیحت مسلط نہ کرے, صرف اور صرف انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے. تو شاید یہ ٹیچر اور استاد کے درمیان کا جو ایک گیپ ہے اس کو ہم فل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.